बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान औरंगज़ेब जलाल और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर वाच। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार इबरार हैदर साहब। इबरार हैदर साहब, खुश आमदीद। हमने अपने प्रोग्राम का जो पिछला कज़िया जहाँ ख़त्म किया था वहाँ था कि इस डिवीज़न के अंदर जहाँ मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त सामने वाज़ह नज़र आ रहा है कि वाज़ह अक्सरियत उसको हासिल है, अवाम में मकबूलियत भी हासिल है, और हम ये देख रहे हैं कि डिवीज़न के अंदर लगता है ऐसे है कि अच्छी खासी तादाद में सीटें ले लेगी मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से। लेकिन आप ये कह रहे थे कि ये जो रिज़ल्ट है ये कोई बंदा या कोई शख्सियत जो है तब्दील कर सकती है। आपने ये आइडिया कैसे लगाया और ये बताएं कि आपका ये क्या तजज़िया है इसके ऊपर, कौन शख्स है जो इसको तब्दील कर सकता है? मेरा ये ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त पूरे कश्मीर में, अगर आप 3 डिवीजन्स की बात करें, मीरपुर की बात करें, पुंछ की बात करें और मुजफ्फराबाद की, तो मुस्लिम लीग नून मुजफ्फराबाद डिवीजन में आगे जा रही है। और उसकी वजह शायद राजा फारूक हैदर खान हैं, चूँकि वो यहीं पे रहने वाले हैं और लोगों का ये ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्हें वोट डालना चाहिए। मगर मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ा अपसेट अभी भी हो सकता है, और वो शायद सारी 6 के 6 या 7 सीटों पे नहीं होगा, लेकिन 3-4 सीटों पे वो अपसेट अभी भी हो सकता है। और वो जो अपसेट करने की सलाहियत है वो इस वक्त सरदार अतीक अहमद खान के पास है। गो के अतीक खान आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहुत पीछे चली गई है। उनकी जो हिकमत अमली थी, जो उनका तर्ज सियासत था, तर्ज हुकूमत था, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बहुत धचका लगा और वो टूट फूट का शिकार हुई। उसी से राजा फारूक हैदर खान अपना ग्रुप लेके अलहदा हो गए वगैरह वगैरह, वो सारी बातें लोगों को मालूम है। लेकिन आज ऐसी नहज पे मुजफ्फराबाद डिवीजन की सियासत आई हुई है कि अतीक खान यहाँ के रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेगा? अब उसमें मैं अगर शुरू करूँ हल्का नंबर 1 जो आपका हल्का है कुटला का, वादी कुटला, मुझे ये लगता है कि वहां पे ये सारा काम होगा अतीक खान की मेहनत से। वो ऐसे नहीं होगा कि वो वहां पे पिंडी में बैठ के तो वो वहां से इक़ामत जारी करें, वो नहीं होगा। उन्हें यहाँ पे बैठना पड़ेगा, मुजफ्फराबाद में लोगों से मिलना पड़ेगा, एक एक हल्के में जाके वहां पे एक एक दिन लगाना पड़ेगा। अगर कोटला में अतीक अहमद खान इस वक्त आ जाते हैं, मतलब ये मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं इस बात को चूंकि आप वहीं पे रह रहे हैं, कि वहां पे अगर वो आते हैं आके मीर अतीक रहमान जो है उनके साथ बैठते हैं, सही है, उनके साथ वो डील करते हैं कि जनाब चूंकि हमें मुस्लिम लीग नून को हराना है, हमारे लिए असल जो हमारा टारगेट है, जो हमारा मुतमईन नजर है, वो है मुस्लिम लीग नून की शिकस्त। सही है। और उसमें अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप 8,000 10,000 वोट ले जाएंगे तो वो हमारे लिए कोई फायदामंद या सूदमंद साबित नहीं होंगे। सही है। बजाय इसके कि आप यहाँ पे बैठे अपनी बरादरी के बड़े लोगों को बिठाएं, मेरे साथ बिठाएं, मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं उन्हें कायल करूंगा कि आप मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनको हमें हराना है तो आप मेरा साथ दें, मैं उनको कहूंगा। और उसमें अगर अतीक अहमद खान ये कायल करते हैं मीर अतीक के लोगों को कि जनाब आप मेरा साथ दें, जब वो मेरा साथ देने वाली बात आएगी तो मीर बरादरी जो एक रवायती तौर पे एक बात हमारे सामने भी है, आपके सामने भी है कि वो गुजर बरादरी को वोट नहीं देंगे। ये एक बात वहां पे चलती है, कोटला में अभी भी चल रही है, और शायद इसी वजह से वहां पे एक कैंडिडेट नहीं आ सका सरदार तबारक, वरना वहां पे मुतफिका उम्मीदवार होने थे लेकिन नहीं आ सके, चूंकि मीर बरादरी का एक आप समझ लेंगे एक रवायती तफाखर कह लें या उनकी जो माजी के जो मामला हैं उसमें वो तो देखें, वो तो ऐसे ही है जैसे हर हल्के में कुछ लोग होते हैं जिनकी सियासी जो है वो इलेक्शन सर्विस ही लड़ते हैं कि उनका सियासी वोट बैंक रहे, जितनी के लिए लोग भी लड़ते हैं। मेरे ख्याल में अतीक रहमान, क्योंकि वो मेरा हल्का है, वो भी इसीलिए लड़ रहे हैं कि मेरा उस पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर अतीक अहमद खान वहां पे बैठ के मीर बरादरी के साथ ये तय करते हैं कि जनाब आपकी जो अकोमोडेशन है, जो कुछ भी है वो मेरे जिम्मे है,
آپ یہاں پہ اپنا ووٹ سردار جاوید ایوب کو ڈالیں. صحیح ہے. چونکہ وہ کنوینئنٹ فیل نہیں کریں گے سردار تبارک کے ساتھ. جاوید ایوب کو ووٹ ڈالنے میں میر برادری کو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی چونکہ وہ بھی سلن میر کہلاتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی جاوید ایوب کو ووٹ ڈالنے میں. اگر جاوید ایوب کو 3-4 ہزار ووٹ ہی عتیق خان دلوا دیتے ہیں تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ حلقہ کا رزلٹ بالکل ایک لمحے میں چینج ہو جائے گا. یہ میرا ماننا ہے. اور اس کو آگے آپ اب حلقہ نمبر 2 پہ آ جائیں لچراٹ میں. اس وقت راجہ فاروق حیدر خان حلقہ نمبر 2 میں اس قدر شدت سے مصروف ہیں, وہ اور ان کے فرزند عثمان حیدر کے, وہ شاید اتنی محنت اپنے حلقے میں نہیں کر رہے چونکہ ان کا حلقہ ان کے لیے محفوظ ہے اس لیے بھی شاید نہیں کر رہے, لیکن وہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے حلقہ نمبر 2 کو, تو یہاں پہ وہ ایک ایک گھر میں ایک ایک جگہ پہ وہ جا رہے ہیں, پوری محنت کر رہے ہیں. بالکل اچھی بات, لیکن اس میں بھی گیم ہے عتیق احمد خان کے لیے, اس حلقے میں بھی گیم ہے, اور وہ گیم ہے مرتضیٰ گیلانی ان کے امیدوار ہیں جو اس وقت اگر مسلم کانفرنس کی بات کریں آپ یا پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ پٹے ہوئے ہو رہے ہیں, یا فرض کریں کہ وہ ان کو اتنی زیادہ شارٹ کہیں کہ اگر یہ ان کے حق میں مرتضیٰ گیلانی صاحب بیٹھ جائیں, مرتضیٰ گیلانی کو اگر وہ ناظر نقوی کے حق میں بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور خود وہ اپنی نگرانی میں, یہ نہیں کہ بس بیٹھ جائیں تو بعد میں پتہ ہی نہ ہو ووٹ کدھر گیا, نہیں, اگر وہ پوری طرح سے ذمہ داری سے وہاں پہ بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ناظر نقوی سیٹ نکال سکتے ہیں ابھی بھی, باوجود اس کے کہ فاروق حیدر کی بہت محنت ہے اس حلقے میں, مگر پھر بھی وہ سیٹ نکال سکتے ہیں. اب آپ چلے جائیں اس کے بعد حلقہ نمبر 6 پہ. حلقہ نمبر 6 میں اس وقت یہ بالکل حیرت انگیز بات ہو سکتی ہے, یا مجھے نہیں اندازہ ہے لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے, لیکن مصطفیٰ بشیر اور چودھری رشید کا مقابلہ بالکل نزدیک آ گیا ہوا ہے. یہ بات اب وہ نہیں رہی کہ مصطفیٰ بشیر تیسرے نمبر کے امیدوار ہیں, مصطفیٰ بشیر اور 1-to-1 مقابلہ اب وہ بالکل قریب آ چکے ہیں, وہ مقابلے میں آ چکے ہیں, اور اگر انہیں مثلاً اگر کوئی زیادہ فرض کریں محنت کریں مصطفیٰ بشیر یا کوئی اور بڑے گروپس ان کے ساتھ چلے گئے تو وہ جیتنے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے. وہاں پہ بھی عتیق خان کے پاس رخ کا پتہ ہے کہ وہ دیوان علی خان کو یہ کہہ سکتے ہیں آخری مرحلے میں کہ نہیں, مسلم لیگ جیت رہی ہے, آپ اپنا ووٹ چودھری رشید کو کاسٹ کریں. یہ نہیں کہ مظفر آباد ڈویژن سے 3-4 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ عتیق احمد خان ریزلٹ چینج کر سکتے. لیکن اب میری بات بھی آپ سن لیں, یہ آپ کی بات, آپ کا جو تبصرہ ہے یا آپ کے جو ریسرچ ہے, تحقیق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو میرے خیال میں یہ تبدیلی ضرور آ سکتی ہے. لیکن اس میں بہت بڑا کوشچن مارک یہ ہے کیا عتیق احمد خان اتنے حلقوں کے اندر, کیونکہ عتیق احمد خان جس حلقے سے خود انتخاب لڑ رہے ہیں انہیں بڑی مخالفت کا سامنا ہے, اور جب سے جماعت اسلامی ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, وہ خود یعنی ایک وقت ہوتا تھا کہ سردار عبدالقیوم خان اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ صرف پیغام بھیجتے تھے, لوگ ووٹ دے دیتے تھے. ایک وقت آیا کہ جماعت اسلامی نے انہیں اس نچ پہ لایا کہ وہ لوگوں کے پاس جانے میں مجبور ہوئے. تو یہ اتنا کیا وقت دے سکیں گے, ایک تو یہ بڑا کوشچن مارکس ہے میرے خیال میں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کی بات اگر یہاں پہ کر لی جائے, میرے خیال میں کبھی بھی میر عتیق نہیں چاہیں گے کہ وہ بیٹھیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ الیکشن جیتیں یا نہ جیتیں, ان کا ووٹ بینک محفوظ رہتا ہے, اور میر برادری یہ چاہتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کسی نہ کسی صورت میں وہاں موجود رہے. جہاں تک ہماری دوسرا لچراٹ میں آتا ہے تو وہاں اگر پرانے جاگیردار دیکھ لیں یا اس حلقے کے اندر جن کا رول رہا ہے وہ یا نقوی برادران ہیں یا گیلانی برادران ہیں, ان کا بڑی ایک سسٹم ہے. تو میرے خیال میں گیلانی برادران, ایک طرف سے گیلانی کو ٹکٹ نہیں ملا, اس نے دوسرے گیلانی کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے, نقوی برادران کو نہیں کی ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ یہاں پر گیلانی برادران کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا ووٹ بینک ضائع ہو کسی صورت کے اندر, اور میرے خیال میں دیوان علی چغتائی بھی ایسا نہیں چاہیں گے. تو یہ ضرور, یہ آپ کی بات درست ہے کہ ایسا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ میں اس میں نہیں جا رہا, میں اس میں جا ہی نہیں رہا. میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پالیٹکس از آرٹ آف اپرچونٹیز. اس میں آپ جتنا زیادہ کھیلیں گے اتنا زیادہ آگے آپ کو فیلڈ ملتا جائے گا. وہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر قربانی دیں, اگر عتیق احمد خان قربانی دیں, ان کے کینڈیڈیٹ قربانی دیں تو تب کی بات ہے. میرا آپ کی بات یہ درست ہے, اس کی پر میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن میرا یہ آپ سے کہنا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. نہیں, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, اور ایک حلقے میں ہو جائے, میں نہیں کہتا
کہتا ہوں لیکن یہ 3-4 حلقوں میں ہونا ممکن نہیں ہے. اگر عتیق احمد خان نے مسلم لیگ نون کو روکنا ہے، چونکہ مسلم لیگ نون اگر 5 4 6 سیٹیں مظفر آباد ڈویژن سے لے کے آگے بڑھے گی تو وہ آزاد کشمیر میں 12 سے 14 سیٹوں پہ پہنچے گی. اگر آپ مظفر آباد ڈویژن میں انہیں انگیج کر لیتے ہیں یا مظفر آباد ڈویژن میں ان کی اسٹرینتھ کو 5 سے یا 6 سے پیچھے لے کے 3 پہ آ جاتے ہیں، 4 پہ آ جاتے ہیں، تو نون تو گئی. مطلب یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ فاروق حیدر خان اگر فرض کریں مظفر آباد ڈویژن سے 5-6 سیٹیں نہیں لیں گے تو ان کی وزارت عظمیٰ کہاں سے آئے گی؟ اور پھر اگر اور اس کو اگر ہم اور وسعت دیں تو پھر اگر عتیق احمد خان اپنا حلقہ بھی ہارنا اگر انہیں روکنا ہے فاروق حیدر کو، تو وہ اگر محنت کریں تو وہ رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں برادر صاحب یہ بات درست ہے، اور عتیق احمد خان کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے وہ اپنا حلقہ ہاریں، کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. مسلم کانفرنس نے بڑی وہ میری ادعا ایک اور ہے اس حلقے کے بارے میں کہ وہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں راجہ افتخار ایوب خان، وہ عید کے بعد وڈرا ہو رہے ہیں. میرے پاس یہ اطلاع ہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں وڈرا ہو گئے. اب اپنے ناظرین کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہماری چیڑی کی اطلاع یہ ہے کہ ہم پیر کوٹ سے راجہ افتخار ایوب وڈرا ہونا چاہ رہے ہیں میجر خلیق کے حق میں. اچھا یہ بات تو درست ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ ان ساری چیزوں کو جو بھی ہے لبے لباب یہ ہے کہ بہرحال جو فضا بنی ہوئی ہے، جو ایک بالکل آپ بالکل درست کہنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا دینا چاہیے مارجن اس میں. ایک اور میں آپ کو دیکھیں، ہم تو فوڈ فار تھاٹ کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ کون نون ہے اور کون مسلم شافا سے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، وہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. فوڈ فار تھاٹ ہے. مثلا ابھی میرا یہ ماننا ہے، اب یہ بھی آپ کے لیے میرا خیال اچھی چیز نہیں ہوگی، لیکن میرا ماننا ہے کہ پلندری میں نجیب نکی ہیں، اب بھی پلندری میں پاکستان پیپلز پارٹی مولانا سعید یوسف کی حمایت کرے تو نجیب نکی 5000 ووٹوں سے آتے ہیں. یہ بات ہی نہیں ہے یار. مسلم لیگ کا راستہ روکنا اتنا آسان کام ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پلندری کے جس حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں، میری اطلاع کے مطابق 1-to-1 کمپٹیشن ہے مولانا کے ساتھ، اور مولانا صاحب کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی تھوڑا سا سپورٹ کرتی ہے تو وہ جیت جائیں گے. جی ہاں بالکل جیت جائیں گے. یہ ایک بات نہیں ہے، یہ بات آپ ایک حلقے کے لیے درست نہ قرار دیں. میں پورے آزاد کشمیر کا آپ کو نیٹ ٹو نیٹ بتا سکتا ہوں کہ کس حلقے میں کیا ایڈجسٹمنٹ ہوگی. لیکن وہی مسلم کانفرنس نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے اس نے جتن لگائے ہیں، اتحاد نہیں ہوا ان کا. اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ ہم اگلے نقطے کی طرف جا رہے ہیں. سچویشن یہ آ گئی ہے کہ جماعت اسلامی بھی اتحادی ہے مسلم نون کی، اور پونچھ ڈویژن کے اندر مسلم کانفرنس کی اتحادی ہے.